सुबह की हल्की हल्की धूप पूरे कैंपस पर फैल चुकी थी। यूनिवर्सिटी के मरकजी गेट पर तलबा का रश था। कोई जल्दी में क्लास की तरफ जा रहा था, कोई दोस्तों के साथ हंसते हुए बातें कर रहा था। सालार हमेशा की तरह खामोश खड़ा सबको देख रहा था। इसके चेहरे पर गुरूर नहीं, एक अजीब सी संजीदगी थी। वो कम बोलता था मगर सब इसे जानते थे। इसके साथ इसका दोस्त हमज़ा भी मौजूद था। यार, आज तो बड़ा खामोश लग रहा है। हमज़ा ने हंसते हुए इसके कंधे पर हाथ रखा। सालार ने हल्की हल्की सी मुस्कुराहट दी। हर वक्त बोलना ज़रूरी नहीं होता। इतने में गेट के बाहर एक सफ़ेद गाड़ी आकर रुकी। दरवाज़ा खुला। सादा सफ़ेद लिबास में एक लड़की बाहर उतरी। इसके चेहरे पर अजीब सा वक़ार था। वो नज़रें झुकाए आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। न उसे किसी को मुतासिर करना था, न किसी की तरफ देखने की ज़रूरत महसूस हुई। हमज़ा ने हैरत से कहा, "ये नई स्टूडेंट लगती है।" सालार ने बेख्तियार इस तरफ देखा, सिर्फ एक लम्हे के लिए, मगर वो लम्हा जैसे वक्त में ठहर गया। लड़की खामोशी से गेट के अंदर दाखिल हुई। इसी दौरान इसके हाथ से एक फ़ाइल ज़मीन पर गिर गई। कागज़ात हवा में बिखर गए। कई तलबा देखकर भी आगे बढ़ गए। सालार फ़ौरन आगे आया। इसने झुककर तमाम कागज़ात इकट्ठे किए और ख़ामोशी से इसकी तरफ बढ़ा दिए। लड़की ने पहली बार इसकी तरफ देखा। शुक्रिया, सिर्फ एक लफ्ज़, मगर इस लफ्ज़ में गुरूर नहीं, खुलूस था। सालार ने सिर्फ इतना कहा, "ये आपकी अमानत थी।" लड़की ने मुस्कुराकर फ़ाइल ले ली और बग़ैर कुछ कहे आगे बढ़ गई। हमज़ा ने शरारती अंदाज में कहा, "लगता है आज किसी की दुनिया बदलने वाली है।" सालार ने फ़ौरन इसे घूरा। "फ़जूल बातें मत करो।" मगर वो खुद भी नहीं जानता था, ये मुलाकात इत्तेफाक थी या किस्मत ने एक नई कहानी का पहला सफ़ा खोल दिया था। अगली सुबह यूनिवर्सिटी हमेशा की तरह आबाद थी। सालार खामोशी से अपनी क्लास की तरफ जा रहा था, लेकिन इसका जहन बार बार इसी लड़की की तरफ जा रहा था। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था, आखिर एक मुख्तसर सी मुलाकात इतनी याद क्यों आ रही है। इधर ज़ोया पहली क्लास में बैठी हुई थी। वो हर बात पूरी तवज्जो से सुन रही थी। क्लास ख़त्म हुई तो सब तालिबे इल्म बाहर निकल आए। ज़ोया अपनी किताबें समेट रही थी। इसी दौरान एक सीनियर तालिबे इल्म तेज़ी से गुज़रा। इसके हाथ से ज़ोया की किताबें नीचे गिर गईं। वो रुके बगैर आगे बढ़ गया। ज़ोया झुककर किताबें उठाने लगी। अचानक एक हाथ इसकी तरफ बढ़ा। "इजाज़त है?" ज़ोया ने सर उठाया। सामने सालार खड़ा था। इसने खामोशी से तमाम किताबें उठाकर इसके हवाले कर दीं। ज़ोया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, "दूसरी बार भी शुक्रिया।" सालार ने मुख्तसर जवाब दिया, "शुक्रिया की ज़रूरत नहीं।" हमज़ा दूर खड़ा ये मंज़र देख रहा था। वो हंसते हुए बोला, "भाई, आज तो किस्मत पूरी मेहरबान है।" सालार ने फ़ौरन उसे खामोश करा दिया। "कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो।" ज़ोया अपनी सहेलियों के साथ आगे बढ़ गई, लेकिन जाते जाते एक लम्हे के लिए इसने पलट कर देखा। सालार भी इसी तरफ देख रहा था। दोनों ने फ़ौरन नज़रें हटा लीं। शाम को सालार घर पहुंचा। इसकी वालिदा ने महसूस किया, "बेटा, आज कुछ परेशान लग रहे हो।" सालार खामोश हो गया। कुछ लम्हों बाद बोला, "अम्मी, कभी कभी इंसान किसी को जाने बगैर भी याद क्यों करने लगता है?" वालिदा मुस्कुरा दी, "हर एहसास मोहब्बत नहीं होता। कभी कभी अल्लाह किसी इंसान को हमारे लिए आजमाइश बना देता है।" सालार खामोशी से इनकी बात सुनता रहा। इस रात इसे देर तक नींद न आई। उधर ज़ोया भी अपनी डायरी में लिख रही थी। आज एक ऐसे इंसान से मुलाकात हुई जिसने मदद भी की और बदले में कोई एहसास जताने की कोशिश भी नहीं की। वो डायरी बंद करके खिड़की के पास आ खड़ी हुई। आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। दोनों एक दूसरे से बेखबर थे, मगर किस्मत खामोशी से इनकी राहें एक दूसरे की तरफ मोड़ रही थी। चंद दिन खामोशी से गुजर गए।
سالار نے کبھی زویا سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ صرف دور سے دیکھتا اور پھر اپنی راہ بدل لیتا۔ ادھر زویا نے بھی محسوس کیا کہ یہ لڑکا باقی سب سے مختلف ہے۔ وہ نہ راستہ روکتا تھا، نہ فضول بات کرتا تھا، نہ اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن یونیورسٹی میں اچانک بارش شروع ہو گئی۔ طلبہ بھاگ کر راہداریوں میں جمع ہونے لگے۔ زویا لائبریری سے نکلی، اس کے پاس چھتری نہیں تھی۔ تیز ہوا کے ساتھ بارش مزید بڑھنے لگی۔ وہ ایک کونے میں کھڑی انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں سالار وہاں آ پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھتری تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، اگر آپ چاہیں تو یہ چھتری لے سکتی ہیں۔ زویا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اور آپ؟ سالار ہلکا سا مسکرایا۔ میں بھیگ جاؤں گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ زویا نے چھتری لینے سے انکار کر دیا۔ نہیں، ہم دونوں اسی میں چل سکتے ہیں۔ دونوں آہستہ آہستہ گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں مکمل خاموشی تھی۔ صرف بارش کے قطروں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ چند قدم چلنے کے بعد زویا بولی، آپ ہمیشہ اتنے خاموش رہتے ہیں؟ سالار نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ہر بات زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ باتیں کردار خود بتا دیتا ہے۔ زویا پہلی بار دل سے مسکرائی۔ شاید آپ صحیح کہتے ہیں۔ اسی لمحے سڑک کے کنارے ایک بوڑھا شخص پھسل کر گر گیا۔ سالار فوراً دوڑ کر اس کے پاس پہنچا۔ اس نے انہیں سہارا دیا، ان کا سامان اٹھایا اور محفوظ جگہ تک چھوڑ آیا۔ زویا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں سالار کے لیے احترام پیدا ہونے لگا۔ واپسی پر بوڑھے شخص نے دعا دی، اللہ تمہارے نصیب روشن کرے بیٹا۔ سالار نے مسکرا کر صرف آمین کہا۔ اس دن زویا کو پہلی بار احساس ہوا کہ خوبصورتی چہرے میں نہیں، کردار میں ہوتی ہے۔ مگر وہ دونوں ابھی نہیں جانتے تھے کہ ان کی زندگی میں ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جو ان کے صبر، ایمان اور محبت تینوں کا امتحان لے گا۔ بارش کے بعد یونیورسٹی کا ماحول پہلے سے زیادہ خوشگوار لگ رہا تھا۔ درختوں کے پتے بارش کے قطروں سے چمک رہے تھے۔ سالار حسب معمول وقت سے پہلے یونیورسٹی پہنچ گیا۔ وہ لائبریری کی سیڑھیوں پر بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ اتنے میں زویا بھی وہاں آ گئی۔ اس نے چند لمحے سالار کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، السلام علیکم۔ سالار نے فوراً کتاب بند کی۔ وعلیکم السلام۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش رہے۔ آخر زویا نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ واقعی بہت کم بولتے ہیں۔ سالار ہلکا سا مسکرایا، شاید کیونکہ میں پہلے سننا پسند کرتا ہوں۔ زویا نے پہلی بار کھل کر ہنسی۔ اسی دوران چند لڑکے وہاں سے گزرے۔ ان میں سے ایک نے جان بوجھ کر زویا کا راستہ روک لیا۔ نئی ہو شاید، ہماری دوستی قبول کرو گی؟ زویا نے سخت لہجے میں کہا۔ براہ کرم راستہ چھوڑ دیں۔ وہ لڑکا ہنسنے لگا۔ سالار خاموشی سے کھڑا ہوا۔ وہ لڑکوں کے قریب جا کر بولا، راستہ چھوڑ دو۔ اس کی آواز اونچی نہیں تھی، لیکن لہجہ اتنا مضبوط تھا کہ لڑکے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ ان میں سے ایک طنزیہ انداز میں بولا، اور اگر نہ چھوڑیں تو؟ سالار نے صرف اتنا کہا، پھر مجھے انتظامیہ سے بات کرنی پڑے گی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ لڑکے ہنستے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ زویا نے سکون کا سانس لیا۔ شکریہ۔ سالار نے سر ہلایا۔ شکریہ مجھے نہیں، اللہ کو ادا کریں جس نے بروقت مدد بھیج دی۔ زویا نے پہلی بار محسوس کیا کہ سالار کی شخصیت میں غرور نہیں، بلکہ وقار اور ایمان کی جھلک ہے۔ اسی شام سالار اپنے گھر واپس پہنچا۔ گھر کے دروازے پر ایک سیاہ رنگ کی مہنگی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ حیران ہو گیا۔ ڈائننگ روم میں داخل ہوا تو ایک باوقار شخص اس کے والد کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سالار نے سلام کیا۔ اجنبی نے غور سے اسے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، تو تم ہی ہو سالار؟ سالار نے حیرانی سے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ
کہ یہ ملاقات اس کی زندگی کا رخ بدلنے والی ہے۔ ڈائننگ روم میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سالار نے سلام کیا۔ اجنبی شخص نے محبت سے جواب دیا، وعلیکم السلام بیٹا۔ سالار اپنے والد کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں بار بار اس اجنبی شخص پر جا رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر وقار اور آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ چائے کا کپ میز پر رکھا گیا۔ کچھ لمحے رسمی باتیں ہوتی رہیں۔ پھر اجنبی شخص نے سالار کی طرف دیکھا۔ میں تمہارے بارے میں بہت کچھ سن چکا ہوں۔ سالار نے حیرت سے پوچھا، میرے بارے میں؟ وہ مسکرائے، ہاں، لیکن آج میں خود تمہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اتنے میں سالار کے والد بولے، بیٹا، یہ میرے پرانے دوست حارث صاحب ہیں۔ ہم برسوں بعد آج دوبارہ ملے ہیں۔ سالار نے احترام سے سر جھکا دیا۔ کچھ دیر بعد حارث صاحب نے ایک لفافہ میز پر رکھا۔ یہ ایک امانت ہے۔ سالار نے سوالیہ نظروں سے والد کی طرف دیکھا۔ والد نے آہستہ سے کہا، یہ وقت آنے پر ہی کھولنا۔ سالار نے لفافہ ہاتھ میں لے لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے۔ اگلی صبح یونیورسٹی میں سالانہ تقریری مقابلے کا اعلان ہوا۔ پورا کیمپس جوش و خروش سے بھر گیا۔ ہر طالب علم اپنا نام درج کروا رہا تھا۔ حمزہ بھاگتا ہوا سالار کے پاس آیا، یار، اس بار تمہیں ضرور حصہ لینا چاہیے۔ سالار نے فوراً انکار کر دیا، مجھے اسٹیج پر بولنا پسند نہیں۔ حمزہ ہنس پڑا، جو سچ بولتا ہے وہی بہترین مقرر بنتا ہے۔ اسی دوران زویا بھی نوٹس بورڈ کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے مقابلے کا موضوع پڑھا۔ کامیابی کا اصل مطلب اس نے خاموشی سے فارم بھر دیا۔ چند لمحوں بعد سالار کی نظر اس پر پڑی۔ حمزہ شرارت سے بولا، لگتا ہے اب مقابلہ دلچسپ ہوگا۔ سالار نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سا جذبہ پیدا ہوا۔ وہ کسی کو ہرانا نہیں چاہتا تھا، بلکہ خود کو بہتر بنانا چاہتا تھا۔ اسی شام سالار نے وہ لفافہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی اس نے لفافہ کھولا، اس کے اندر ایک پرانی تصویر اور ایک خط موجود تھا۔ خط کے پہلے ہی جملے نے اس کے چہرے کا رنگ بدل دیا۔ اس پر لکھا تھا، اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وقت آ چکا ہے کہ تم اپنے خاندان کا سب سے بڑا راز جان لو۔ سالار کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس ایک خط کے بعد اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ سالار کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور خط کو مکمل پڑھنا شروع کیا۔ بیٹے سالار، اگر یہ خط تم تک پہنچ گیا ہے تو سمجھ لو وہ وقت آ چکا ہے جس سچ کو میں برسوں سے چھپاتا رہا۔ سالار کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے بے اختیار اگلی سطر پڑھی، تم صرف میرے بیٹے نہیں بلکہ ایک ایسی امانت کے وارث ہو جس کی حفاظت کے لیے کئی لوگوں نے اپنی زندگیاں قربان کیں۔ سالار حیرت میں ڈوب گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی وقت اس کے والد کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے سالار کے ہاتھ میں خط دیکھا اور خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ سالار نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ والد نے نظریں جھکا لیں، کیونکہ تم ابھی تیار نہیں تھے۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی۔ پھر آہستہ سے بولے والد، تمہارے دادا ایک بہت نیک انسان تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی لوگوں کی خدمت میں گزار دی، لیکن ان کی ایک امانت آج تک اپنے اصل وارث کی منتظر ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے کمنٹ میں نیکسٹ لکھیں۔